Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our today's lecture is about the ethical and the moral system of Islam. In this lecture, we will discuss these following important points. Number one, the definition of morality, ethics in other religions, meaning of ikhlaq in Islam, importance of morality in Islam, Islamic ethical system is different from other systems or other religions, some important morals which are discussed in Holy Quran, and then we will discuss the first most important and foremost duty of a Muslim, that is honesty, implications of honesty, kinds of honesty which is known as internal and external honesty, ways of building honesty, what are the different ways which Islam has adopted in creating the sense of honesty in human beings, reasons, reward, punishment and practice of honesty. Then we will describe an important and opposite of honesty, that is the hypocrisy, the deceit, the bribery. And then we'll discuss what is the meaning of honesty in trade and how we can implement the honesty in monetary dealings, need and benefits of honesty, reward and punishment, and then Prophet Muhammad, peace be upon him, as a living example of honesty. Definition of morality. First of all, the word morality is not an Arabic term. Morality word is an English term, and this word morality is derived from Latin language moralitas, moralitas, and this moralitas means the behavior, the code of conduct, a social behavior adopted by many persons, groups, nations, races, or adopted by a single human being, an individual human being. That is known as morality. And this word morality has two important aspects of its meanings. Number one is known as descriptive meaning, and the second one is known as normative meaning of ethics. Descriptive meaning means the system, the code of conduct, behavior adopted by a group, a nation, a society, or a race, which they think as a model, or they think that it is a standardized rule or it is a standardized behavior that is known in its descriptive meaning. The normative meaning of morality is the code of conduct, behavior, a standardized rules which are adopted by a single and individual human being, or which are adopted by a single religion. That is known as the normative meaning of the morality. And the morality, the word morality means a code of conduct, a system of behavior settled by some ethical system, or settled by some ethical religion, or settled by any dogma. Ethics in other religions. The ethical system of other religions is different than the ethical system of Islam, and the system of ethics in different religions is different, but this is the thing on which all the religions has stressed. اسلام کا اخلاقی نظام یا
وہ تعلیمات جن پر اسلام نے زور دیا ہے ان کا سسٹم، ان کا نظام باقی مذاہب سے مختلف ہے. مثلا اسلام ایک ڈیوائن ریلیجن ہے، ایک ایور لاسٹنگ ریلیجن ہے، اینڈ دس ریلیجن اسٹریسڈ ٹو کریٹ a human being or to make a human being a divine being. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کو صرف ایک انسان نہ سمجھا جائے یا ایک انسان نہ بنایا جائے، بلکہ ایک انسان کو ایک ڈیوائن بینگ، ایک خدائی مخلوق بنایا جائے. And how it is possible to make a human being a divine being? By creating in himself the good ethical system, by creating a divine ethics. And the second sense in which the ethical system of other religions is changed, that the other religions have stressed on some common or some ethical duties. For example, in Christianity there is a very great importance of the rights of the neighbors. ہمسایوں کے حقوق پر کرسچینٹی نے بہت زور دیا ہے اور خاص طور پر اس کی تاکید کی ہے. اسی طرح کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے دیٹ از نون ایز ٹرن دائی چیک. ٹرن دائی چیک کہ اگر کوئی ایک تھپڑ تمہارے چہرے پہ مارے تو دوسرا بھی گال آگے کر دو، کوئی ایک گال پہ تھپڑ لگائے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیں. But the system which is settled by Islam, that is different. اسلام یہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کے حقوق کو سمجھا جائے. یہاں تک کہ اسلام نے نفسیاتی طور پر بھی انسان کے اندر یہ سینس رکھی ہے کہ نہ صرف دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، بلکہ اگر کوئی آپ کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہیومن نیچر کے قریب یہ ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ لیں جتنا کسی نے آپ کو تکلیف دیا ہے. جتنی کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، جتنی آپ کو کسی نے اذیت دی ہے، اس کے مساوی ہی آپ اس سے بدلہ لیں، اس سے زیادہ بدلہ نہ لیں. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے یا اذیت دیتا ہے، تو اس کو معاف کرنا انسان کی نیچر میں نہیں ہوتا. اس کو معاف کرنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. چنانچہ اسلام یہ کہتا ہے اگر معاف کر دیں تو بہت بہتر ہے، اگر عفو درگزر سے کام لیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اتنی ہی تکلیف اس شخص کو بھی دیں، اتنی ہی اذیت اس شخص کو دیں جتنی اس نے آپ کو دی. اس سے زیادتی نہ کریں، اس میں اضافہ نہ کریں. اور ایک ڈفرنس اسلامک ایتھیکل سسٹم اور باقی ایتھکس میں یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی ایتھیکل ٹریننگ بہت شروع کی بیسس سے کی ہے، بہت بنیاد سے کی ہے، اور انسان کے اندر ہر قسم کے ایتھیکل کوالٹیز ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈیوائن بینگ بنانے کی کوشش کی ہے. مثلا اسلامک ایتھیکل سسٹم میں سوشل، اکنامک، پولیٹیکل ہر قسم کی ٹیچنگز ہیں جو انسان کو ایک اچھا انسان بنانے میں مدد دے سکتی ہیں. اسی لیے اسلام نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے. The meaning of اخلاق in Islam. The words which Quran has used for this morality or this ethical system is that is اخلاق.
The equivalent word of morality or ethics is ikhlaq. And this ikhlaq doesn't mean just a behavior. اس اخلاق کا مطلب صرف ایک سلوک نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے مراد انسان کی تمام عادات و اطوار، انسان کے طور طریقے، دوسروں سے ملنے جلنے کا طریقہ، دوسروں کے ساتھ اس نے کیا سلوک روا رکھا، یہ، اور اس نے اللہ کے احکام پورے کرنے میں کس نیت سے اور کس شوق اور دلچسپی سے وہ کام کیا، یہ تمام چیزیں انسان کے دائرہ کار کو یا انسان کے اخلاق کے دائرہ کار کو ترتیب دیتی ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے میں کیسا ہے، انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کیسا ہے، پھر انسان کے انسانوں کے ساتھ معاملات، اس کے بعد انسان کے اداروں کے ساتھ معاملات، اس کے بعد انسان کے اپنے رب کے ساتھ معاملات، حتیٰ کہ وہ تمام چیزیں یا وہ تمام اسلوب اور طریقہ کار جو اپنی زندگی میں ایک انسان اپناتا ہے اور جس چیز پر اس کا اختتام ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاق میں شامل ہیں. یعنی اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اخلاق میں انسان کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اگر ہم اخلاق کو عادت ثانیہ کہیں تو یہ بھی درست ہوگا کہ یہ چیز انسان کے اخلاق میں اتنی پختہ ہو چکی ہے، یہ چیز اس کے اخلاق میں اتنی عام نظر آتی ہے کہ یہ اس کی عادت ثانیہ بن گئی ہے. چنانچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح عادات و اطوار کو بدلنا مشکل ہے، اسی طرح اخلاق کو بدلنا مشکل ہے. لیکن در حقیقت یہ عادات اور یہ اخلاق اسی لیے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی اخلاق یا انسان کے کردار کی تعمیر کی جا سکے. انسان کے کردار کی تعمیر میں اور انسان کے کردار کو بنانے اور سنوارنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اگر کوئی چیز ادا کرتی ہے تو وہ انسان کا اخلاق ہے. اور یہی وہ اخلاق ہے جو انسان کی پہچان ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف قرار دیتا ہے. مثلا آپ کسی انسان سے ملے اور وہ بہت عرصے بعد آپ نے اس کو دوبارہ دیکھا، یا وہ انسان آپ سے ملنے کے بعد چلا گیا اور آپ کی اور اس کی ڈیلنگ یا آپ کا اور اس کا معاملہ یا آپ کا اور اس کا تعلق بہت کم وقت کا تھا، بہت تھوڑا وقت کا تھا، لیکن وہ وقت یا وہ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ دوبارہ اس شخص سے ملے، ہو سکتا ہے آپ اس کے چہرے کو نہ آپ اس کے نام کو نہ جانتے ہوں، لیکن جو چیز اس شخص کی پہچان کا ذریعہ بنے گی یا وہ چیز جس کے ذریعے آپ اس کو دوبارہ پہچانیں گے وہ اس کا اخلاق ہوگا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا یا اس شخص کا میرے ساتھ ایسا سلوک تھا، یہ وہی انسان ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا، چاہے وہ اچھا ہو اور چاہے وہ برا ہو. تو اس معنی میں اخلاق ایک بہت وسیع چیز ہے، ایک بہت دور اندیش چیز ہے، اور اخلاق سے مراد صرف ایک انسان کا بیہیویئر یا صرف ایک انسان کا سلوک نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا معنی مختلف اقوام، مختلف مذاہب اور مختلف نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سلوک اور رویے کو بھی محیط ہے، اس کا بھی احاطہ کرتا ہے. یعنی اخلاق سے مراد ہے ان تمام لوگوں کی
مختلف لوگوں کی اقوام، مختلف لوگوں کی نسلیں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بیہیویئر یا ان کا سلوک. چنانچہ اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. امپورٹنس آف morality ان اسلام. اسلام نے انسان کے اخلاق کی تعمیر پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام چونکہ ایک ڈیوائن ریلیجن ہے، ایک ڈیوائن ورڈ ہے، چنانچہ اس نے انسان کو ایک ڈیوائن بینگ بنانے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے. اور اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو اس میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعمیر، اچھے اخلاق اور مختلف قسم کی اچھی ایتھیکل کوالٹیز کون سی ہیں اس پر اسلام نے جا بجا زور دیا. ہر قرآن میں جا بجا وہ بیان کی گئی ہیں. اگرچہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف کلیات ذکر کیے گئے ہیں. قرآن صرف کلیات کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں ہے. مین انجنکشنز، مین پرنسپلز جو ہیں وہ تو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن پرٹیکولر اسپیسیفک سچویشنز جو ہیں یا پرٹیکولر احکام جو ہیں، انجنکشنز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں بیان کیے گئے. لیکن ایتھیکل سسٹم یا مورل سسٹم اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے کہ ایتھیکل سسٹم سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں اور پرٹیکولر انجنکشنز بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں. قرآن ان کو اتنا اہم سمجھتا ہے. بظاہر یہ چھوٹی سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ چلنا کیسے ہے، انسان کی آواز کیسی ہونی چاہیے، انسان کو والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سم ٹائمز یہ چھوٹی چیزیں شمار ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ اسلام نے ان کو بہت امپورٹنٹ سائٹ سے دیکھا ہے اور اسلام نے ان کو بھی ذکر کیا ہے. ایون دا ہولی قرآن ڈسکسز ہاؤ ٹو واک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلو، کیونکہ تم جتنے بھی بلند ہو جاؤ تمہارے پاؤں زمین پر ہی رہیں گے اور تمہارے پاؤں کی دھمک زمین کو توڑ نہیں سکتی، اور تم جتنے بھی بلند ہو جاؤ تم پہاڑ کے مقابلے میں چھوٹے ہی رہو گے. اگرچہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن انسان کو ایک اچھا انسان بنانے میں چونکہ عاجزی اور انکساری کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے اس چھوٹی سی کوالٹی کو بھی اسلام نے بہت خاص سمجھا ہے اور ذکر کیا ہے. انسان کی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. چنانچہ انسان کو دھیمے لہجے میں، اچھے لہجے میں، مناسب لہجے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور یہ جو لوگ چیخ چیخ کے بولتے ہیں یا بہت شور مچاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ سب سے بھدی اور بری اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے، اگرچہ وہ بھی بہت اونچا بولتا ہے. چنانچہ اسلام نے ان چیزوں پر اتنا زور دیا ہے، ان کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ قرآن نے خاص طور پر الگ الگ ان کو ذکر کیا ہے. Then we will discuss that Islamic ethical system is different from other systems or other religions. کہ اسلام کا جو ایتھیکل سسٹم ہے وہ باقی مورل کوڈ سے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل we will find that the Quran wants to create a world of personal ethics, family morals, social morals,
business, political ethics and literal ethics. And there is no corner of human ethical system which is left by Holy Quran. Quran has discussed different political ethics, economic ethics, monetary dealing ethics, human ethics. چنانچہ ایتھکس کا کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جو قرآن نے ذکر نہ کیا ہو یا جو اسلام نے نہ بیان کیا ہو. اور انسان کی زندگی کا سب سے اہم ایسپیکٹ یہی ہے کہ اس کو ایک اچھے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار پر کے مقام پر فائز کیا جائے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی اور جب دین کو پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلی چیز جس پر انہوں نے محنت کی اور جس کی تعمیر میں انہوں نے دن رات صبح و شام صرف کیا وہ انسان کے اخلاق کی تعمیر تھی. اور وہ چیز جو ان کے اخلاق کی پہچان تھی وہ بھی اخلاق تھا. مثلا لوگ اگرچہ آپ پر ایمان نہ لائے، قریش مکہ کے بہت سے لوگ آپ پہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کو آپ کے ذاتی اوصاف کی وجہ سے پہچانتے تھے، آپ کو صادق اور امین مانتے تھے. صادق مانا سچا اور امین مانا ایمانت دار، آنیسٹ، ٹرسٹ وردی. اور قرآن کا ایتھیکل سسٹم یا اسلام کا ایتھیکل سسٹم اس طرح سے بھی مختلف ہے کہ اس نے ایک مورل یا بیہیویئر کا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے، اخلاق اور کردار کا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فکس کر دیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ سٹینڈرڈائزڈ رولز ہیں جو قرآن کی روشنی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھ سکتے ہیں. گویا اسلام نے اخلاق اور کردار کی ایک واضح تصویر، ایک چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی مثال اور تصویر پیش کی ہے. یعنی اسلام کے مورل ایتھکس کچھ ایسے نہیں ہیں جن پر عمل کرنا مشکل ہو یا جن پر انسان عمل نہ کر سکتا ہو، بلکہ قرآن کا قائم کردہ اخلاقی نظام ایسا ہے جو ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے. اور انسان کی انسٹنکٹیو نیچر، انسان کی فطرتی اور قدرتی جبلت کے قریب ترین ہے. یعنی اسلام نے کوئی ایسے رولز نہیں سیٹ کیے جس پر انسان عمل نہ کر سکے، اور اسی لیے بتا دیا کہ اگر ان کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. یعنی ایک پہلے چیز اس کو اس کی زبانی کلامی اس کے بارے میں حکم دے دیا، اس کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد اس کی عملی تصویر پیش کر دی کہ یہ حکم دیکھنا چاہتے ہو تو اس طرح دیکھو، اس کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اخلاق اور کردار کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا، اور ہر پہلو سے ہم ان کے اخلاق کا موازنہ کر سکتے ہیں، ہر پہلو سے ان کے اخلاق کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی انسان باپ ہے تو اس کا کیسے اخلاق ہونا چاہیے، اگر کوئی سپہ سالار ہے تو اس کے اخلاق میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اگر کوئی انسان گارڈین ہے، کسی کی قیادت کر رہا ہے، سرپرست ہے، تو اس کے اخلاق میں کیسی چیزیں ہونی چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل اور کامل اخلاق کا نمونہ ہے جس کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، اور جس کی پیروی کرنے میں ہی انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی کا زینہ ہے. اور اگر ہم سم امپورٹنٹ مورلز ان قرآن، اور اگر ہم کچھ اہم اخلاقی
اقدار کو قرآن میں دیکھنا چاہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بہت جگہ پر حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو قرآن نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد، شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کبیرہ والدین کی نافرمانی ہے والعیاذ باللہ. بلکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ والدین کے لیے دعا کی جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور والدین کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچا جائے. اسی طرح اچھے اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں. مثلاً ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں the best of you is the best among you in conduct. تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کا اخلاق اور کردار سب سے اچھا ہے. And this hadith is mentioned by Bukhari and Muslim. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی قیامت کے دن وہ انسان کا اچھا اخلاق اور انسان کا اچھا کردار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو دوسروں کے حق میں بری زبان استعمال کرتا ہے. Prophet Muhammad says, the heaviest thing to be placed in the balance of a believing slave on the day of judgment will be the good behavior. And Allah hates the one who uses bad language. اور اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا، یا ایسے اعمال کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جو مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی آف اللہ اینڈ گڈ کانڈکٹ. اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اور اچھا اخلاق. یعنی انسان صرف ان دو چیزوں پر اگر عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے. In an other hadith, the Prophet Muhammad ﷺ made distinctions among Muslims based on their behavior. The Prophet Muhammad says the most perfect man in his faith among the believers is the one whose behavior is the most excellent. کہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. And the best of you are those who are the best of their wives. اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق کو اپنے بیویوں کے حق میں یا اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر رکھتا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا جنت میں جو درجہ ہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے مختلف ہوگا. یعنی جتنا اچھا اور جتنا اعلیٰ کردار اس نے دنیا میں نبھایا ہے، جتنا اچھا اخلاق اس نے اختیار کیا ہے، اتنا ہی اچھا درجہ اسے جنت میں ملے گا. Prophet Muhammad says, the dearest and the nearest among you to me on the resurrection day will be the one who is the best in conduct. کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور اسلام کا قائم کردہ اخلاقی نظام ایسا ہے جس کا سورس، جس کا ذریعہ ایک ڈیوائن ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نازل کیا ہے. چنانچہ اس میں ایسے احکام ہیں جو انسان کی جبلت، انسان کی فطرت کے قریب ہیں اور انسان کو ایک بہترین
مخلوق بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور چونکہ اس نظام کی بنیاد ریولیشن ہے، وہی ہے، اس لیے اس کو بدلنا یا اس نظام کو تبدیل کرنا بھی درست نہیں ہے. اور جو شخص اس نظام کے خلاف چلتا ہے یا اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے تمام معاشرے میں انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں بگاڑ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اسلام کے اخلاقی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ وقت یا پھر مکان اور جگہ کے تبدیل ہونے سے نہیں تبدیل ہوتے. یعنی اسلام کے احکام ایسے ہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ رہنے والوں کے لیے ایپلیکیبل ہیں. They are applicable and they are universal for all the human beings, for all the times to come, till the day of judgment, and for all the people. They are universal. They will be applicable till the day of judgment. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اگر کسی ایک حکم پر عمل کر رہا ہے تو کوئی جگہ یا مقام کے بدل جانے کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے. مثلا ایک بندہ پاکستان میں تو سچ بول رہا ہے لیکن امریکہ میں چلا جائے یا انگلینڈ میں چلا جائے تو وہاں وہ سچ نہ بول سکے. یا کسی ایک اخلاقی کوالٹی پر وہ ایک جگہ تو عمل کر سکتا ہے لیکن دوسری جگہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اپنی حیثیت میں عالمگیر ہیں. اور جن اخلاقی کردار کو اسلام نے اچھا کہا ہے یا اسلام نے ان کو بہتر سمجھا ہے یا اسلام نے ان پر زور دیا ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ پر لوگوں کے لیے ایپلیکیبل ہوں گے، اور لوگ ان کو اچھا اور ویسا ہی سمجھیں گے جیسا آج سمجھتے ہیں. اور جن چیزوں کو آج کسی نے برا سمجھا ہے کل بھی لوگ انہیں برا ہی سمجھیں گے، اور آنے والے زمانوں میں بھی لوگ انہیں برا ہی سمجھیں گے. اور جن سے بچنے کی تاکید اسلام نے کی ہے لوگ ہمیشہ ہی اس سے بچیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے سٹینڈرڈائزڈ رولز ہیں جو معاشرے کی تعمیر میں، کسی بھی نظام کی تعمیر میں بہت زیادہ اہم ہیں. اور اگر ان سے روگردانی کی جائے گی یا انہیں توڑا جائے گا تو کبھی بھی کوئی ایک صحت مند معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکے گا. سم امپورٹنٹ مورلز ان قرآن. قرآن میں بیان کیے جانے والے کچھ اہم اخلاقی اقدار اور اطوار. مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اچھے اخلاق کے بارے میں ذکر کیا ہے. ان میں سے درج چند ایک یہ ہیں: ڈیلنگ ود یور پیرنٹس ان دا بیسٹ مینر. ڈیلنگ ود یور پیرنٹس ان دا بیسٹ مینر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں آپ اف تک نہ کہیں اور نہ ہی ان سے ذلت آمیز لہجے میں گفتگو کریں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھی زبان استعمال کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں. وخفض لہما جناح الذل، اور اپنی ہر قسم کی مدد جو ہے وہ آپ ان کے لیے فراہم رکھیں، ان کو فراہم کریں، یعنی آپ کی طرف سے انہیں کوئی اذیت نہ ملے. اس کے علاوہ being nice to your relatives and neighbors، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک
رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بہت جگہ پر اقربا اور ذل قربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا قرابت داری کا رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹیکنگ کیئر آف آرفنز اینڈ پور، غریب اور یتیموں کا خیال رکھنا. ٹیلنگ دا ٹروتھ اینڈ بینگ آنیسٹ، سچ بولنا اور امانت داری اختیار کرنا، آنیسٹ ہونا. بینگ سنسیئر ان آل آف یور انٹینشنز، انسان کا اپنی تمام نیتوں میں ٹھیک اور درست ہونا. فلفلنگ یور پرومسز، اپنے وعدوں کو پورا کرنا. ٹریٹنگ آل پیپل فیئرلی، ہر انسان کو فیئر، صحیح اور اچھے طریقے کے ساتھ ٹریٹ کرنا، اس کے ساتھ بہترین طریقے سے سلوک کرنا. یہ چند وہ اہم اخلاقی اطوار ہیں جن پر قرآن نے بہت زور دیا ہے. اس کے علاوہ قرآن نے کچھ ایسے اخلاقی اطوار پر بھی زور دیا ہے جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے. مثلاً اللہ سبحانہ وتعالی tells us in Surah Luqman how to walk. Verse number 19, Allah subhanahu wa ta'ala says, and be moderate in your walking. And be moderate your walking. It means that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like the arrogance and the vanity. These are not the attributes of a human being. And Allah subhanahu wa ta'ala dislikes these qualities even in walking. So Allah subhanahu wa ta'ala says that the walking of a human being should be moderate. And in Surah Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala says, and the servants of the most beneficent are those who walk on the earth in modesty. This is the verse number 63. That the servants of Allah subhanahu wa ta'ala are those who are moderate in their walking, جو اپنی چال میں اعتدال اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and walk not on earth with conceit and arrogance. Verily you can neither slit nor penetrate the earth, nor can you attain a stature like the mountains in height. Verse number 37 سورہ بنی اسرائیل. ایروگنس، تکبر اور غرور ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی چال میں بھی تکبر نہ ہو در ذیل آیات بیان کی ہیں. And even the Holy Quran teaches us that how we should behave in gathering. How we should behave in gathering. مجلس میں ہمیں کیسے بہیو کرنا چاہیے، مجلس کے آداب کیا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی says in سورہ مجادلہ, O you who believe, when you are told to make room in assemblies, do so. جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلس میں وسعت اختیار کرو یا مجلس میں دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بناؤ تو ایسا کرو. اللہ will provide enough room for you. اللہ تعالیٰ بھی تمہیں وسعت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. This is سورہ مجادلہ verse number 11. And this is another quality of Islamic ethical system, that it is very comprehensive, it is very detailed and complete, and Islam addresses every aspect of human being, no matter how minor it is.
and it is a complete package. It does not lack anything that needs to be completed, nor does it have any effects that needs to be amended. And the ethical of Islamic system is so much minute. اسلام کا اخلاقی نظام اتنا باریک بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا that how we should behave with animals, how we should treat with animals, کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن نے بتا دیا. اگرچہ یہ کلیات کی کتاب ہے اور اس میں مین پرنسپلز اور ٹیچنگز بتائے گئے ہیں, پرٹیکولر چیزیں نہیں بتائی گئی, لیکن اخلاق میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اتنا اہم کردار ہے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. Prophet Muhammad says, fear Allah when you treat the animals, take care of them, keep them in good health, no matter whether you ride over them or are raising them for their meat. کہ جانوروں سے اچھا سلوک کرو, چاہے تم ان پر سواری کرو اور چاہے تم انہیں اپنی خوراک کے لیے استعمال کرو, لیکن تمہارا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا یہ فرض ہے اور جانور کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ بہت زیادہ کیئر کے ساتھ, بہت زیادہ اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ. And in other hadith the Prophet Muslim says, when you slaughter an animal, make your slaughter in the best manner. Let one of you sharpen his knife and give ease to the animal. Give ease to animal. کہ اگر تم کوئی جانور ذبح کر رہے ہو تو تمہاری چھری اتنی تیز ہونی چاہیے, جس چیز سے تم اس کو ذبح کر رہے ہو وہ اتنی تیز ہو کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی, کہ آپ آرام آرام سے اس کو ذبح کریں اور اس کو تکلیف ہو اور اس کو درد اور شدت محسوس ہو, ایک ہی دفعہ تیز سے چھری چلائیں تاکہ اس کی پین کو, اس کی تکلیف کو کم سے کم کیا جا سکے. اور اگر ہم ان تمام ایتھیکل کوالٹیز کو جمع کریں تو در ذیل چند اہم کوالٹیز ایسی ہیں جس پر قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور جن کو قرآن نے مختلف جگہوں پر جمع کیا ہے. مثلا فاربیئرنس, افور درگزر, آنیسٹی, ٹروتھفلنس, اسٹیڈ فاسٹنس, کنٹینٹمنٹ, سیلف کنٹرول, bravery, chastity. All these are moral qualities of high values. Yet these become a part of the list of good moral qualities only if they are free of all ill intentions. اور یہ تمام کوالٹیز, یہ تمام اخلاقی اقدار اس وقت اخلاقی اقدار سمجھی جاتی ہیں اور اس وقت یہ اپنا فائدہ دیں گی جب ان کو کرنے والا اچھی نیت سے کرے گا. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بظاہر تو وہ اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کی کوئی بری انٹینشن ہے, کوئی بری نیت ہے, تو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہی اچھا کام جو آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ زمین سے تکلیف دہ چیز کو دور ہی کرنا ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا, اور وہ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک اچھا ارادہ ہے, ایک اچھی نیت ہے, ایک اچھی انٹینشن ہے, تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ تمام مورل کوالٹیز بے معنی اور بے فائدہ ہیں. چنانچہ انسان کو بہترین انسان بنانے اور انسان کو ایک ڈیوائن بینگ بنانے اور انسان کو جسمانی, روحانی,
معاشرتی اور معاشی حیثیت سے بہترین نمونہ بنانے کے لیے اسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ انسان کے اخلاق کی تعمیر ہے، جو انسان کی پہچان ہے۔ چنانچہ اس لیے اسلام نے ایک پورا ایتھیکل سسٹم ترتیب دیا ہے، ایک پورے اس سسٹم کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ وہ اچھی کوالٹیز ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے اور ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اور ایک انسان کو کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کام یا یہ اخلاق جس پر اسلام نے زور دیا ہے نہیں کرتے تو معاشرے میں آپ کو ہر طرف بگاڑ اور اختلاف نظر آئے گا، چونکہ آپ کے اندر ہی وہ کوالٹیز نہیں ہوں گی اور وہ کوالٹیز آپ لوگوں میں دیکھنا چاہیں گے لیکن آپ کو ان ریٹرن نہیں ملیں گی تو معاشرے میں فساد کا باعث بنیں گی۔ یہ تو تھا ہمارا ایتھیکل سسٹم کے بارے میں ایک پریویو۔ اب ہم پڑھیں گے اسلام کی سب سے بنیادی اور اہم ایتھیکل ڈیوٹی، دیٹ از آنیسٹی۔ آنیسٹی کا معنی ہے دیانت داری، ایمانت داری، ٹرسٹ وردینس، اور یہ انسان کی اخلاقی فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا ان ریٹرن یا جس کا جواب یا جس کا نتیجہ اور رزلٹ انسان دنیا میں سب سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اور اگر اس نے اس چیز کی تعمیر نہیں کی اپنے اندر اور وہ خود آنیسٹ نہیں ہے تو بدلے کے طور پر اسے ان ریٹرن بھی ڈس آنیسٹی ہی ملے گی، دھوکہ ملے گا، ڈیسیٹ ملے گی۔ چنانچہ یہ اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے۔ اینڈ the holy prophet peace be upon him has stressed 100 times to be honest, and he has stressed so much on this moral quality that a human being should, a Muslim should be honest even if it is against his own trust, his own interest۔ اگر یہ اس کے اپنے فائدے کے خلاف بھی ہے تو پھر بھی اسلام نے یہ زور دیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نے زور دیا ہے کہ انسان کو پھر بھی ایمانت دار ہونا چاہیے، چاہے یہ آپ کے اپنے ذاتی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ انسان دوسروں کو دھوکہ نہ دے، اور انسان ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں طور پر ضروری ہے کہ اس کی ذات میں ایسی چیزیں پائی جائیں کہ وہ دیانتدار اور ایمانت دار کہلائے، کیونکہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کی ضرورت نہ صرف اس کی ذات کو ہے بلکہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کی ضرورت اس کے معاشرے کو بھی ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بار بار انسان کے ایمانت دار ہونے پر، دیانتدار ہونے پر زور دیا ہے۔ Implications of honesty. Honesty in fact is a blanket term. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں، یہ ذو معنی لفظ ہے۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے وعدے کی پاسداری کرے، fulfillment of promise،
whether written or given orally. چاہے وعدہ لکھا ہو اور چاہے اس نے زبانی کیا ہو اس کو پورا کرے. It also means to give right advice to the right one who asks for it at the right time, who asks for it. اس کا مطلب یہ بھی ہے, آنیسٹی کا مطلب یہ بھی ہے, اس کی امپلیکیشنز میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان دوسرے انسان کو صحیح مشورہ دے اور اس وقت پر مشورہ دے جب وہ مشورہ طلب کرے, اور جو مشورہ طلب کرے اس کو ویسا ہی مشورہ دیا جائے. It also implies to do the one's work honestly, sincerely and perfectly. کہ آپ اپنے کام کو, اپنی ذمہ داریوں کو اخلاص کے ساتھ اور بہترین طریقے پر ادا کریں. And honesty also implies carrying out duties as fully as possible, whether the person is supervised or not. کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے اگرچہ کوئی اس کو دیکھنے والا یا اس کی نگرانی کرنے والا ہو یا نہ ہو. And honesty also means giving every person his due rights without his asking for these rights. اور honesty میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ دوسرے انسان کو اس کے حقوق ادا کریں اگرچہ کوئی اپنے حقوق کے لیے آپ سے بات کرے یا نہ کرے, آپ سے مانگے یا نہ مانگے, آپ اس کو اس کا حق دیں. Honesty also means doing the right thing in the right way at the right time. صحیح وقت پر صحیح فرائض کے ساتھ اور صحیح راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. Honesty also means objectivity in judgment and objectivity in evaluation and objectivity in decisions of all type. کہ آپ ہر قسم کی ججمنٹ میں, ہر قسم کی ایویلویشن میں آبجیکٹیوٹی آپ کے مد نظر ہو, آپ ایک پازیٹیو وے میں ہر کام کریں. And honesty also implies the right selection of personnel and the right promotion of personnel. That means the selection by merit. اور honesty کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صحیح بندے کو صحیح کام کے لیے منتخب کریں. Honesty is in fact a very deep word and it also covers telling the truth. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ سچ بولیں. To have sincerity. آپ اخلاص اور خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ہر کام کریں. To be positive in your intentions. آپ اپنے ارادوں میں, نیت میں پازیٹیو ہوں. And fulfilling one's words. Objective judgment and objective decisions. یہ تمام معنی honesty کے معنی میں شامل ہیں. And honesty is the opposite of lying. جھوٹ بولنے کے متضاد ہے honesty. یعنی جھوٹ بولنا, دوسروں کو دھوکہ دینا, یہ اپنا کوئی بھی کام اس میں کسی کو دھوکہ دینا, اس میں بلفنگ کرنا یا منافقت دکھانا یا کسی بھی کام میں دوسروں کو دھوکہ دینا یا فیوریٹزم دکھانا, یہ تمام متضاد ہیں آنیسٹی کے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنیسٹی کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. اس میں انسان کی وعدے کی پاسداری کرنا, sincerity, carrying out one's duties with full and positive intention, to be positive in objectivity, judgment and evaluation, یہ تمام معنی جو ہیں honesty کے معنی میں شامل ہیں.
Now the kinds of honesty. Honesty کی ایمانداری یا دیانتداری کی مختلف اقسام. Internal honesty and external honesty. Internal honesty means which is judged by the person himself alone. داخلی ایمانداری یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں. آپ کی اپنی ذات یا آپ خود اس کو چیک کر سکیں کہ کیا میں اس میں ایمانت دار ہوں یا نہیں ہوں. اور ایکسٹرنل آنیسٹی سے یہ مراد ہے کہ انسان کی آنیسٹی کو کوئی دوسرا چیک کرے یا انسان کی آنیسٹی کو کوئی دوسرا سپروائز کرے کہ کیا اس انسان کی انٹینشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ان دونوں ٹائپس پر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کے ریوارڈز رکھے ہیں, انعام رکھے ہیں. مثلا انٹرنل آنیسٹی پر اللہ تعالیٰ انسان کو سیٹسفیکشن عطا کرتے ہیں, انسان کو دلی سکون ملتا ہے. اور ایکسٹرنل آنیسٹی پر لوگ انسان کی تعریف کرتے ہیں, لوگ انسان کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں اور اس کا اجر ملتا ہے. چنانچہ انٹرنل اور ایکسٹرنل آنیسٹی کے اپنے اپنے فوائد ہیں. اللہ حافظ.